अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो कैसे हैं सब? तो गाइज़, आज की जो एपिसोड है वो बहुत ही धमाकेदार मज़ेदार होने वाली है। इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। तो गाइज़, अगर आप लोगों को ये नॉवेल अब तक पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। बल्कि इस एपिसोड को तो पहले ही लाइक कर दें, मैं बता रही हूँ ना, बहुत अच्छी एपिसोड है। इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि हर नए आने वाले नॉवेल की अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें। तो चलिए बगैर टाइम ज़ाया किए अब हम अपने नॉवेल की तरफ बढ़ते हैं। एक बार फिर से अस्सलाम वालेकुम। नॉवेल हुब, अस्कलम मरजान कुतब, 8वीं किस्त। हम सबका तो घूमने जाने का प्लान था। जैनी ने उदास से सबील को देखकर कहा, जो खुद कल से बहुत खामोश और उदास था। कोई बात नहीं, ज़ुखरुफ की शादी के बाद हम मंसूर को भी साथ ले जाएंगे। नेहा की खुशी से चहकती आवाज़ पर बाकी सब जो खामोश बैठे थे नागवारी से उसे देखकर रह गए। तुम्हारी शादी फिर भी नहीं होनी, ये जवाब रिदा की जानिब से तीर की तरह सनसनाता हुआ आया और नेहा के दिल पर लगा। चेहरा हैरानगी से फेरकर उसने रिदा को देखा, जो वर्दा, फरवा और उर्वा की जानिब मुतवज्जा हो गई थी। क्या कहा तुमने अभी? उसको लगा शायद उसकी समातों ने गलत सुना हो। वही जो तुमने सुना था, बगैर उसको देखे तड़क से जवाब आया, जबकि वर्दा ने अपनी मुस्कुराहट छुपा लेने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं की। तुम्हारी इतनी हिम्मत? चीख कर खड़े होते हुए वो शायद अपना तमाशा खुद बनवाना चाहती थी। रिदा ने चेहरा फेरकर नागवारी से उसे देखा। नेहा प्लीज़ आहिस्ता बोला करो, यहाँ आकर। ये तुम्हारा घर नहीं जहाँ चीख चिल्लाकर बात मनवा लोगी। एक बार फिर ये सब कहने वाली रिदा थी। समन समेत बाकी सबने हैरानगी से रिदा के बेगाने अंदाज देखे। वो सभी नेहा को कोई ख़ास पसंद नहीं करते थे, मगर फिर भी वो उनकी कज़न थी। इस हिसाब से आज तक किसी ने ज़्यादा तल्खी और सख्ती से उसको ऐसा कभी कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो फ़िरोज़ा बेगम की चहेती भी तो थी। नेहा का तो बस नहीं चल रहा था उठकर थप्पड़ उसे उसका मुंह लाल कर दे। वो कर भी देती अगर वो दस्तगीर की बहन ना होती। मैं कमरे में जा रही हूँ। उसके गैज़ो गज़ब से सुर्ख पड़ते चेहरे को सिरे से नज़रअंदाज किए वो उठ खड़ी हुई और किसी ने भी उसे रोकने की जहमत नहीं की, क्योंकि अब घूमने जाने का सारा जोश ज़ुखरुफ की अनचाही शादी ने मांद कर दिया था। सब एक एक करके उठते चले गए और पीछे हॉल में नखुवत से बैठी नेहा रह गई, जो दांत पीसती सबको वहाँ से उठते देख रही थी। एक बार दस्ती मेरे हाथ लग जाए, तुम सबको मैं देख लूँगी। दिल में मुसम्मम इरादे करते हुए वो अब कुछ ऐसा सोच रही थी जिससे वो दस्तगीर की नज़रों में मज़ीद ना गिरे और मकसद भी हासिल हो जाए, क्योंकि दस्तगीर का उस दिन के रवैये ने उसे बहुत अंदर से डरा दिया था, चाहे वो खुद को जितना मर्जी उसके सामने बहादुर जाहिर करती। वो एक पुराना वेयर हाउस था जिसमें तारीकी का राज था। गाड़ी अध खुले दरवाजे के बाहर खड़ी करके वो एक जुस्त में बाहर निकल आया। फिर एक नज़र हाथ में थामे सेलफोन पर भेजा गया एड्रेस देखा और फिर ब्लॉन्ड कंधे तक आते बालों को पीछे करते हुए उस वेयर हाउस का खुला दरवाज़ा धकेल कर अंदर की जानिब बढ़ गया। अंदर अंधेरे में सेलफोन की रोशनी जलाकर वो जैसे ही कुछ कदम आगे बढ़ा, हैरानगी से ठहर गया। सामने बल्ब की मध्यम रोशनी में वेयर हाउस की ऊंची दीवार से लटकती रस्सी से बंधे इंसान को उल्टे लटके देखकर 2 कदम पीछे को और पीछे अंधेरे में खड़े शख्स से टकराते ही बौखला कर पलटा। जान निकाल दी तुमने मेरी। रोशनी में आते वजूद को देखकर उसने गहरा सांस लेते अपनी ज़बान में चढ़कर कहा, तुम्हारी यही बुज़दिली निकालने के लिए बुलाया है। पी कैप उतार कर माथे पर गिरे बाल पीछे करते हुए उसने बड़ी सहूलत से कहा, मैं बुज़दिल ही भला। सुर्ख चेहरे के साथ उसने चेहरा फेर कर उस शख्स को देखा जिसका खून टपकते हुए नीचे को ज़मीन को रंगीन कर रहा था। ये कौन है और क्या मर गया? उस सवाल पर वो मज़ीद रोशनी में आया और मैक्स उसके कनपटी से माथे तक आते निशान को देखकर सुन रह गया। आंखों के आगे खून में डूबा सिसकता वजूद घूमने लगा तो सर झटक कर उसको देखा, जो उसको नज़रअंदाज की रस्सी से लटकते शख्स की जानिब बढ़ रहा था। कुछ होश ठिकाने आए कासिम? चेहरे पर सिया मास्क पहन लेने की जहमत नहीं की गई। रस्सी से लटकता शख्स उसी तशद्दुद से नीम बेहोश था। गर्दन झुकाकर वो उसके नील और ज़ख्मी से चूर चेहरे को देखता रहा और फिर वेयर हाउस की खामोश फिजा ज़ोरदार थप्पड़ की आवाज़ से गूंज उठी। वो जो नीम बेहोश था चीख कर होश में आकर अब दर्द से कराया जा रहा था। इसका कसूर क्या है वैसे? मैक्स के लापरवाह अंदाज में छुपी फिक्र पर उसने चेहरा फेर कर उसे देखा, जो उससे नज़रें नहीं मिला रहा था। तुम अपने भाई का मुकाबला इस फितरत के साथ नहीं कर सकते। उस सर्द अंदाज पर मैक्स ने निगाह चुरा ली। दस्तगीर मुस्तफ़ा बेकसूर बेगुनाह शख्स पर हाथ नहीं डालता।
وقفے کی خاموشی کے بعد اس کی جانب دیکھے بغیر وہ آگے بڑھ کر وہ رسی کھول رہا تھا جس سے اس قاسم نامی شخص کو باندھا گیا۔ آرام سے اتارنے کی بجائے رسی ایک دم ڈھیلی کر کے چھوڑتے ہوئے اس نے قاسم کو پھر سے چلانے پر مجبور کر دیا۔ یادداشت آئی واپس؟ بامشکل سیدھے ہوتے قاسم کی اد کھلی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس نے میکس کے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ کون ہو تم؟ میں… اس سے پہلے کہ وہ ہکلا کر بات مکمل کرتا، دستگیر بیزاری سے آگے بڑھا اور جھکتے ہوئے کالر سے اس کو پکڑ کر ایک جھٹکے سے اٹھا لیا۔ میکس، تم کچھ دیر کے لیے باہر جا سکتے ہو؟ میں ذرا اپنی زبان میں سمجھانا چاہتا ہوں قاسم صاحب کو۔ اس کو دیکھ کر ٹھہر ٹھہر کر کہتے اس نے قاسم کی روح فنا کر دی، جبکہ میکس تو پہلے ہی وہاں سے بھاگ جانے کے پر تول رہا تھا۔ اذن ملتے ہی فوراً بھاگ کر باہر کی جانب بھاگ گیا۔ اب صرف تم اور میں ہیں قاسم، اور میں نہیں چاہتا کہ وہ زبان کاٹ دو جو مسلسل جھوٹ بول رہی ہے۔ اس کا کالر چھوڑ کر نرمی سے درست کرتے ہوئے وہ قاسم کو گنگ کر رہا تھا۔ میں سب بتاتا ہوں، حلق تلق کرتے اس نے نیل زدہ آنکھ بمشکل کھول کر کہا، اور سامنے موجود شخص کی مسکراہٹ دیکھ کر اس کو اپنا سانس خشک ہوتا محسوس ہونے لگا۔ شاباش، اب ہم آئے ہیں نا ایک بیچ پر۔ کونے پڑی کرسی چھت سے لٹکتی رسی کے پاس رکھتے ہوئے وہ مسکرا کر کہہ رہا تھا۔ منصور کی نظر کسی اور لڑکی پر تھی۔ اسے زخرف مرتضیٰ میں کوئی دلچسپی نہیں تھی پہلے، مدھم آواز میں کہتے ہوئے سامنے کھڑے شخص کی شکل دیکھنے سے مکمل اجتناب کر رہا تھا، جس کے ہاتھ اس بات پر پہلو میں آ گرے۔ کون سی لڑکی؟ اس کو اپنی آواز زندگی میں پہلی بار اجنبی محسوس ہوئی۔ خدا کی قسم میں نہیں جانتا، مجھے صرف اتنا معلوم ہے کہ زخرف مرتضیٰ کو کسی طرح منصور کی بدنیتی اور بری نظر کی خبر ہو گئی تھی۔ وہ شل سا اس کو سن رہا تھا، اور دوسری جانب بگ سے سنتے ارمان نے اپنی کرسی چھوڑی، اور اس کے بعد خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے اپنے منتشر خیالات کھنگالنے لگا۔ اس کے بعد زخرف مرتضیٰ نے بھرے معجمے میں ہمارے دوستوں کے سامنے منصور کو تھپڑ مارے تھے، اور یہ بھی کہا تھا کہ میں دیکھتی ہوں تم اس لڑکی پر میرے ہوتے ہوئے بری نظر کیسے ڈالتے ہو۔ کہہ کر اس نے چہرہ اٹھا کر اس شخص کو دیکھا جس کا چہرہ پہلے اندھیرے میں نظر نہیں آ رہا تھا اور اب لٹھے کی مانند سفید ہوتا جا رہا تھا۔ اس کا دل اندر ہی کہیں ڈوب کر ابھرا۔ تب سے منصور نے مجھے اور اپنے دوستوں کو زخرف مرتضیٰ کو ہراساں کرنے کے لیے اس کے پیچھے لگا دیا، اور تب سے وہ اس لڑکی کو بھول کر زخرف مرتضیٰ کے پیچھے پاگل ہو رہا ہے۔ اس کے کہتے ہی سامنے کھڑے شخص نے چہرہ پھیر کر آنکھیں مون لیں۔ آگے؟ وہ آواز مدھم لیکن لہو سرد کر دینے والی تھی۔ پھر اس نے جھوٹا نکاح نامہ۔ اس کی اگلی بات پر تیزی سے آنکھیں کھول کر وہ کچھ قدم آگے آیا۔ جھوٹا، جعلی، اس نے دھیرے سے کہا۔ سماعتوں میں کوئی پچھلا منظر لہرانے لگا تھا۔ وہ اچھا انسان نہیں ہے، اس رات گاڑی میں بیٹھتے ہی اس نے خود کو کہتے سنا تھا۔ جانتی ہوں، وہ لفظی جواب۔ وہ جواب تب بھی اس کو اپنے وجود پر چابک کی طرح لگا تھا۔ جی، اس چہرے کی سختی پر الفاظ ساتھ چھوڑنے لگے۔ وہ جعلی نکاح نامہ اصلی نکاح نامہ رجسٹرار سے تیار کروایا گیا تھا، اسی لیے سب گھر والے اس کا یقین کرنے کو تیار نہیں تھے۔ وہ الفاظ، وہ اعترافات اس کا ضبط رخصت کروا رہے تھے۔ اس کا دل خون ہونے لگا۔ دستخط جعلی تھے؟ اس سوال پر قاسم نے تھوک نگلا۔ نہیں، اصلی۔ جواب پر رکتے دل سے اس کی جانب بڑھا۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ اصلی دستخط کہاں سے؟ سامنے کا جواب بھی معاف ہوتا ذہن نہیں دے رہا تھا۔ وہ ملک ہاؤس میں کوئی منصور کے ساتھ شریک تھا، اسی نے اصلی دستخط ہمیں… اس کا جملہ پورے ہونے سے قبل ہی سامنے کھڑے شخص کا ہاتھ اٹھا اور قاسم چیختا ہوا کرسی سمیت الٹ کر پیچھے کو جا گرا۔ آگے؟ کرسی سمیت گھسیٹ کر اٹھاتے ہوئے وہ گررایا، اور قاسم کو اپنی ساری دہشت ناک کے راستے نکلتے محسوس ہوئے۔ منصور نے بہت بار زخرف سے شادی کا کہا، مگر وہ نہیں مانتی تھی کیونکہ اس کو منصور کی اصلیت معلوم تھی۔ اور پھر کانپتے ہونٹوں سے الفاظ بمشکل نکل رہے تھے سامنے والے کے بدلتے تاثرات دیکھ کر۔ پھر وہ سرد اصرار۔ منصور نے تھوک نگل کر دکھتی آنکھوں سے اس شخص کو دیکھا۔ چہرے کی صفاقیات لرزنے پر مجبور کر رہی تھی۔ پھر منصور کے کہنے پر ہم نے اس لڑکی کو بہت ستایا، ہراساں کیا، پریشان کیا، پر وہ لڑکی تھی کہ اس کی نا ہاں میں نہیں بدلی۔ پھر کچھ ہوا تھا۔ منصور نے کچھ بڑا پلان کر کے زخرف کو گھیرا۔ میں نہیں جانتا کیا، مگر وہ لڑکی جو ڈٹ کر رہتی تھی، جھکتی نہیں تھی، وہ ایک دم سے اس سے بہت خوفزدہ رہنے لگی۔ منصور کے نام تک سے سفید پڑ جاتی، اور پھر اس نے اپنے دایا کی بیماری کے بعد منصور کے آگے ہتھیار ڈال دیے۔ وہ بغیر کچھ چھپائے کہے جا رہا تھا، اور دستگیر مصطفیٰ ساکن ہو جاتی دھڑکنوں میں وہ بے چین خوف سے لرزتی سسکیاں سن رہا تھا۔
آنکھیں مونتے ہی کہیں پناہ تلاشتی، بالوں سے منہ ڈھانپ کر کانوں پہ ہاتھ رکھ کر روتی بلکتی زخرف کا وجود حاوی ہونے لگا۔ وہ دل میں بڑھتی تکلیف بہت زیادہ تھی۔ کب کی بات ہے یہ؟ بے تاثر چہرے کے ساتھ نیا سوال آیا۔ اندرونی قیامت کے آثار باہر واضح نہیں تھے۔ 6-7 سال پہلے کی نگاہیں چرا کر خون میں ڈوبے اپنے پورے وجود کو دیکھتے ہوئے جواب دیا، اگر مجھے معلوم ہو کہ تم نے کچھ چھپایا ہے تو تمہاری کھال ادھیڑ کر لاش یہیں گلنے کو پھینک دوں گا۔ روشنی میں آ کر دونوں ہاتھ جیکٹ کی جیبوں میں ڈالتے ہوئے وہ اسے وارن تو نہیں کر رہا تھا۔ قاسم جانتا تھا، نہیں، سب بتا دیا۔ اس کے بعد زخرف کسی کی مدد سے مجھ تک پہنچنے کی کوشش کر رہی تھی تو منصور نے مجھے پیسے دے کر کوہاٹ جانے کو کہہ دیا۔ 6 سالوں سے میں وہیں تھا، کوئی خبر تو کیا، نام تک نہیں سنا ان دونوں کا میں نے، اور انہوں نے میرا۔ اس کی خوف سے پھیلتی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ لفظ بلفظ اس کو پرکھ رہا تھا۔ میں کہاں ہوں، اتنا تو بتا سکتے ہو؟ اس کو خاموشی سے پلٹتے دیکھ کر قاسم نے بمشکل کہا، مگر وہ پلٹا نہیں۔ تمہارے جاننے کے لیے اتنا کافی ہے کہ تم کوہاٹ میں نہیں ہو۔ اس نے کہا نہیں بلکہ قاسم محمود کی سماعتوں پر دھماکہ کر دیا۔ کیا؟ اگر منصور کو پتہ چل گیا کہ میں، کہہ کر اس نے زبان دانتوں تلے دبا کر سانس روک لی۔ وہ شخص اب پلٹ رہا تھا۔ اس کو تو تمہاری خیر خبر ہی نہیں تو کیسے معلوم ہوگا؟ ہاں، کہہ کر وہ قدم قدم اس کی جانب بڑھا اور خاموش ہوتے ویئر ہاؤس میں صرف اس کے جوتوں کی آواز ماحول میں عجیب سی آواز پیدا کر رہی تھی۔ تمہاری اس زبان کا کچھ تو کرنا پڑے گا۔ انگلی کے اشارے سے اس کی زبان کو خبردار کیا گیا۔ نہیں، میں سچ کہہ رہا ہوں، مجھے منصور کی کوئی خبر نہیں۔ کرسی پر سے تیزی سے اٹھ کر وہ اب اپنی صفائی پیش کر رہا تھا۔ توجیہات سے نفرت ہے مجھے، مگر اس سے بھی زیادہ مجھے پیچھے سے وار کرنے والوں پر، اور تم نے یہ سچ میرے پیٹھ پہ اگلا ہے۔ جیکٹ کی جیب میں ہاتھ ڈال کر سیاہ رنگ کا پستول نکالتے ہوئے اس نے قاسم کے رونگٹے کھڑے کر دیے، اور ارمان جو میکس کو باہر بے چینی سے ٹہلتے دیکھ رہا تھا، ٹھہر کر اس کی سمت لپکا۔ میں اس کو خاموشی سے ہاتھ میں تھامے سیاہ پستول پر سلنسر لگاتے دیکھ کر اس نے کچھ کہنا چاہا۔ الفاظ گم ہونے لگے اور پھر دستگیر نے اس کی ٹھوڑی سختی سے جکڑ کر چہرہ اونچا کیا۔ تم میرے کسی کام کے نہیں رہے۔ وہ ان نگینوں کی مانند چمکتی سیاہ آنکھوں کو پھٹتے دل سے دیکھ رہا تھا۔ اس کا منہ زبردستی کھول کر اس میں پستول کی نال رکھ کر اس نے اپنا سفید چہرہ پیچھے کو کیا۔ تمہیں زندہ رکھنا بے وقوفی ہوگی۔ پستول کا گھوڑا پیچھے کرتے ہوئے وہ قاسم کی خوف سے پھٹتی آنکھوں میں سنجیدگی سے دیکھ رہا تھا۔ میں کام کا ہوں، میرے پاس ثبوت۔ اس کے کہنے پر کچھ سوچتے ہوئے پستول واپس نکال کر اس کے کپڑوں سے صاف کرتے ہوئے وہ واپس جیب میں رکھ گیا۔ تمہیں کیسے استعمال کیا جائے قاسم محمود؟ اس کی شرٹ کی اوپری بٹن بند کرتے ہوئے بدلتی ٹون پر لمحے بھر کے لیے قاسم دنگ رہ گیا۔ یہ انسان تھا یا گرگٹ؟ کتنے رنگ ہیں اس شخص کے؟ میرے پاس منصور کی ایک ایک کہی بات، ایک ایک پلان کی آڈیو ہے، جلدی سے کہہ کر اس نے دستگیر کو دیکھا جو آنکھیں سکیڑ کر اس کو یوں ہی چہرہ جھکائے دیکھتا رہا اور پھر پیچھے ہو گیا۔ تم کافی لمبی عمر لکھوا کر آئے ہو قاسم۔ دایاں ہاتھ کی انگوٹھی کی پور سے اسی انگوٹھی کے ساتھ والی 2 انگلی کی پور سے ہلاتے ہوئے وہ قاسم کو نہیں دیکھ رہا تھا۔ دروازہ دھکیل کر اندر آتے ارمان نے پھولی سانسوں کے ساتھ اس کو زندہ سلامت دیکھ کر سکھ کی سانس لی، لیکن جیسے ہی اپنے خیال میں کھڑے دستگیر تک اس کی نگاہ گئی، اس کو لگا اس کے قدم زمین نے جکڑ لیے ہوں۔ وہ ششدر آنکھوں سے دستگیر کو دیکھ رہا تھا جو اپنے مخصوص انداز میں عادتاً چہرے کے قریب دایاں ہاتھ کی اپنے گھٹنے کی مدد سے، اپنے انگوٹھی کی مدد سے 2 انگلیوں کی پور سے ہلا رہا تھا۔ یہ انداز ارمان بہت عرصے سے دیکھتے آ رہا تھا، مگر یہاں آ کر تو وہ سب کچھ وہیں چھوڑ کر آیا تھا۔ دستگیر جیسے ہی پلٹا، پیچھے کھڑے ششدر سے ارمان کو دیکھ کر چونکا۔ دایاں ہاتھ غیر محسوس انداز میں پہلو میں آ گرا اور پھر اس کے پاس آیا جو شل سا کھڑا تھا۔ تسلی کر لو، نہیں مرا وہ میرے تشدد سے۔ پیچھے خوشی سے بے سود پڑے قاسم کی جانب ہاتھ سے اشارہ کیا گیا اور ارمان نے اپنے دانت پیس لیے۔ تم انسان کب بنو گے دستگیر؟ اس کو یوں پیچوتاب کھاتے دیکھ کر دستگیر دھیرے سے مسکرا دیا، مگر ارمان جس نے ایک ایک حرف قاسم کا سنا تھا اس کو پریشانی سے دیکھے گیا۔ میں تو بننا چاہتا ہوں مگر اس جیسے لوگ بننے نہیں دیتے۔ اس کا انداز اتنا لاپرواہ تھا کہ حد نہیں، مگر ارمان کو سب خبر تھی۔ گھر جانے لگے ہو؟ ارمان کے اگلے مختلف سوال پر اس نے نگاہیں پھیر لیں۔ اس کی حالت سدھار کر اس کو کل پیش کیے جانے کے قابل بنا دینا۔ ہمیشہ کی طرح سیدھا جواب نہیں آیا، مگر ارمان چونک گیا۔ کیا مطلب تم اس کو؟ وہ بات بھی مکمل نہیں کر سکا۔ ہاں، اور میکس کو اس کی حالت ضرور دکھانا۔ اس کا کندھا تھپک کر وہ آگے بڑھ گیا۔ اپنی دوائی لے لینا۔ پیچھے ساتھی ہانک پر وہ رکا نہیں، یوں ہی سر ہلا کر ویئر ہاؤس کا دروازہ پار کر گیا۔ باہر گاڑی کے بونٹ پر بیٹھے میکس کو دیکھ کر اس نے افسوس سے سر نفی میں ہلایا۔ جب تمہیں لگے کہ تم مقابلے کے لیے تیار ہو تب دوبارہ مجھے اپنی شکل دکھانا۔
اس کے سنجیدہ سخت انداز پر میکس پھرتی سے نیچے اترا۔ میرا منہ دیکھنے کے بجائے اندر جا کر سیکھو کس طرح دشمن کی کمزوریاں پکڑی جاتی ہیں۔ اس پر برس کر سر جھٹکتے ہوئے اپنی گاڑی میں بیٹھنے کے بجائے مین سڑک پر جا رہا تھا ٹیکسی کی تلاش میں۔ ہاتھ میں تھامے فون کی لائٹ راستہ دکھاتی جا رہی تھی۔ پیچھے اس کو ناک بو چڑھاتا میکس محتاط قدموں سے ویئر ہاؤس میں چلا گیا۔ ایک فیصلہ تھا جو ان کو ہر حال میں ہی کرنا تھا، چاہے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، چاہے کسی کو ان کے فیصلے سے کتنا ہی اختلاف کیوں نہ ہو۔ سیل فون سے نمبر ملاتے ہوئے بے چینی سے اپنی اسٹڈی میں ٹہل رہا تھا۔ السلام علیکم، تم آج مصروف نہیں ہو؟ اگر تو گھر آ سکتی ہو؟ دوسری جانب کال اٹھائے جانے پر انہوں نے سنجیدگی سے کہا۔ ہاں سب خیریت ہے، بس آج شام تھوڑا سا وقت نکال کر ملک ہاؤس کا چکر لگاؤ، اہم بات کرنی ہے۔ وہ جو ان کو بلا ضرورت کال نہیں کرتے تھے آج خود گھر آنے کی دعوت دے رہے تھے، تو معاملہ ضرور گمبھیر تھا۔ مرتضیٰ کی تم فکر نہ کرو، دوسری جانب سے پریشانی سے جو کہا گیا اس پر انہوں نے لب بھینچ لیے۔ شام 6 بجے تک پہنچ جانا۔ مزید کچھ بھی پوچھے بغیر، خیریت دریافت کیے بغیر انہوں نے کال منقطع کر دی اور پھر واٹس ایپ پر فیملی گروپ میں جا کر وہ ایک جامع پیغام سب چھوٹے بڑوں کو بھیج رہے تھے۔ ان کا بھیجا گیا پیغام لہروں کے سنگ اڑتا ہوا ملک ہاؤس کے سب مکینوں کے پاس جانے لگا۔ کچھ یونیورسٹی کالج میں تھے، کچھ آفس، کچھ گھر میں۔ سب نے پیغام پڑھتے ہی پریشانی سے اس پیغام کو 2 بار سہ بار پڑھا مگر پیغام تبدیل نہیں ہوا۔ ایسے پیغام انتہائی ایمرجنسی میں ان کے فیملی گروپ میں بھیجے جاتے تھے کہ ایک ایک کو بتانے کے بجائے بر وقت سب کے پاس خبر پہنچ جائے۔ وہی پیغام جیسے ہی اڑتا ہوا فائلوں میں سر دے کر بیٹھی زخرف تک گیا، وہ تیزی سے کرسی چھوڑ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ پیغام تایا جان کی جانب سے ملک ہاؤس کے سب افراد کو بھیجا گیا تھا۔ میسج پر ہاتھ رکھے وہ دیکھ رہی تھی کہ کون کون خبردار ہو چکا ہے۔ عروا، فروا، وردہ، ردا، سبیل، زینی، سمن، سائم، فیروزہ، ماریہ، نگار، سیف، مرتضیٰ۔ صرف ایک شخص جس نے وہ پیغام نہیں پڑھا تھا، نام ذہن میں آنے سے قبل ہی گہرا سانس لے کر اس نے سیل فون بیگ میں رکھ کر دیوار گر کھڑکی پر وقت دیکھا جہاں 5 بجنے میں 10 منٹ باقی تھے۔ اس کو بہت سارے وہم اور خدشے گھیرنے لگے۔ اسی دوپہر گاڑی بھگاتے دستگیر نے واٹس ایپ ٹون پر اپنی سوچوں سے نکل کر خاموشی سے ڈیش بورڈ پر پڑے سیل فون کو دیکھا مگر اٹھایا نہیں۔ اس کے ذہن میں اس وقت ایک جھکڑ، کوئی طوفان اٹھ رہا تھا اور چہرہ ہر گزرتے وقت کے ساتھ سرخ سے سرخ تر ہوتا جا رہا تھا۔ ماتھے کی رگیں بال پیشانی سے ہٹائے جانے پر واضح نظر آ رہی تھیں۔ بریکس پر پاؤں دیتے ہوئے اس کو یہ بھی نہیں یاد تھا کہ فاسٹ ڈرائیونگ اس کے لیے نہیں ہے۔ جانے مانے راستوں پر گزرتے ہوئے بالآخر اس کی گاڑی ملک ہاؤس کے سامنے رک گئی۔ ہارن دیتے ہوئے اس نے بیک ویو مرر میں ایک بار خود کو دیکھ لینے کی زحمت نہیں کی۔ دروازہ کھولے جانے پر وہ جس اسپیڈ سے گاڑی دوڑاتا ہوا اندر لایا، اپنی کار پارک کر کے تایا جان کے گھر جاتی زخرف نے خوف سے پلٹ کر دیکھا لیکن جو ہی اس سیاہ گاڑی سے نکلتے شخص کو دیکھا، وہ نگاہوں کا زاویہ بدل کر تیزی سے آگے بڑھنے لگی لیکن پیچھے سے۔ دروازہ اتنی زور سے مارا گیا کہ ایک بار اس نے لرز کر پیچھے دیکھا اور وہ جو سرخ چہرے کو جھکائے تیز قدموں سے آگے بڑھ رہا تھا، نظروں کے سامنے سیاہ سینڈل میں مقید ان پیروں کو دیکھ کر ٹھٹکا اور پھر آہستگی سے چہرہ اٹھا کر اس کو دیکھا جو کینہ توز نظروں سے اس کو ہی دیکھ رہی تھی۔ اس کی گردن میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی۔ وہ جو پھر سے کچھ بہت سخت سا کہنے لگی تھی، سامنے والے کے سرخ چہرے، لہو ہوتی آنکھیں دیکھ کر دنگ رہ گئی اور پھر سنہری آنکھیں کن پٹی سے لے چوڑی پیشانی تک جاتے گہرے عجیب سے نشانات تک گئیں تو چونک کر اس کو دیکھنے لگی جو بالوں میں ہاتھ پھیر کر سارے بال پیشانی پر گرا چکا تھا۔ کانوں میں قاسم کی دل چیرتی آواز گونجنے لگی۔ سرخ آنکھیں تیزی سے اس حیران، دنگ، ملکوتی چہرے سے ہٹا کر وہ اس کے برابر سے پھٹ جاتے دل سے نکلتا چلا گیا۔ سر جھٹک کر زخرف نے کچھ قدم دور بے ربطی سے پارک ہوئی کھڑی گاڑی دیکھی جو عباد کے مطابق بلٹ پروف تھی۔ سماعتوں میں ازبیلا کا تیز، پریشان، بے یقین سا لہجہ گونجنے لگا۔ تم جانتے بھی ہو کہ ڈرائیو کرنا تمہارے لیے کتنا ڈینجرس ہو سکتا ہے؟ اس کے چہرے پر الجھن چھا رہی تھی نہ چاہنے کے باوجود۔ آنکھوں کے آگے اسٹیئرنگ وہیل پر سر گرائے نڈھال، پسینے سے تر ہوتا چہرہ پھر سے گھومنے لگا مگر وہ سختی سے خود پر لعنت بھیجتے ہوئے اندر کی جانب بڑھ گئی۔ آپی! اس کو اندر آتا دیکھ کر سب سے پہلے سبیل چیخ کر اٹھا۔ چونک کر اس نے ہال میں دیکھا جہاں سب چھوٹے بڑے حیران، پریشان، ناسمجھی سے بیٹھے تھے۔ السلام علیکم! وہیں ٹھہر کر اس نے سب کو مشترکہ کہا۔ فیروزہ اور ماریہ بیگم اس کی موجودگی بھلائے نہ جانے کیا راز و نیاز کر رہی تھیں۔ ایسی بھی کیا ضروری بات ہوگی کہ تایا جان نے زینی اور مجھے بھی بلوایا؟ وہی دروازے پر آتی زینی کو دیکھ کر اس نے کہا جو اس کی طرح خود بھی حیران سی تھی۔ انشاءاللہ سب ٹھیک ہوگا، تم دونوں بیٹھو، میں تایا جان کو دیکھ کر آتی ہوں۔
نرمی سے ان کے پریشان چہرے تھپتھپا کر وہ تیزی سے پلٹ کر تایا جان کی اسٹڈی کی جانب جا رہی تھی۔ مجھے آپ سے کچھ، اندر آتی آواز پر وہ ٹھٹک گئی۔ پیغام پڑھ کر آئے ہوں گے میرا۔ تایا جان کی آواز پر وہ جو پلٹنے لگی تھی کچھ سوچ کر دروازہ کھول کر اندر آئی، جہاں مصطفیٰ صاحب نے چہرہ پھیر کر اس کو دیکھا۔ وہیں دستگیر یوں ہی الجھن سے باپ کو دیکھے گیا۔ کون سا پیغام؟ اس کی لا علمی پر لمحے بھر کو وہ اسے دیکھ کر رہ گئے اور پھر ٹیبل سے اپنا سیل فون اٹھا کر پیغام اس کے سامنے کیا۔ خیریت؟ پیغام پڑھ کر اس نے اچنبھے سے کہا۔ ابھی سب کو معلوم ہو جائے گا، آؤ ذری بیٹا، اس کو مختصراً کہہ کر وہ پیچھے کھڑی زخرف کو کہہ رہے تھے۔ دستگیر نے تیزی سے چہرے کا رخ بدل لیا۔ تایا جان، سب خیریت ہے نا؟ ہال میں سب بہت پریشان بیٹھے ہیں۔ اس کو یکسر نظر انداز کیے وہ ان کے سامنے آئی۔ بس بیٹا، کچھ اہم بات کرنی ہے۔ تمہیں اپنے تایا جان پر بھروسہ ہے نا؟ کہہ کر انہوں نے ایک آس سے اس کو دیکھا۔ دروازے کے پاس مرتضیٰ حیدر ٹھہر گئے۔ پوچھ کیوں رہے ہیں تایا جان؟ آپ جانتے ہیں نا آپ کیا ہیں میرے لیے؟ ان کے دونوں ہاتھ نرمی سے ہونٹوں سے لگا کر اس نے دستگیر کے دل کو ساکن کر دیا اور پھر اپنے تایا جان کی بیماری کی وجہ سے اسے منصور کے آگے ہتھیار ڈالنے پڑے۔ اس کی نگاہ دھندلانے لگی۔ کیا ہوں؟ ان کے سوال پر زخرف ان کو دیکھنے لگی جن کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی تھی۔ وہی جو حضرت مریم علیہ السلام کے لیے حضرت زکریا علیہ السلام تھے۔ اس کی مسکراہٹ پر وہ دونوں باپ بیٹا اپنے دل کو ہزاروں ٹکڑوں میں بٹتا محسوس کرنے لگے، جبکہ مرتضیٰ حیدر کا دروازہ کھولتا ہاتھ ان کے پہلو میں آ گرا۔ مگر وہ تو نبی علیہ السلام تھے۔ ان کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر رخسار پر پھسلتا چلا گیا۔ زخرف سمٹتی مسکراہٹ سے ان کی مہربان چہرے کی اداسی اور سوگواری بے یقینی سے دیکھ رہی تھی۔ اور آپ نبی علیہ السلام نہیں ہیں؟ ہاتھ بڑھا کر ان کا آنسو نیچے گرنے سے پہلے ہی پہنچتے ہوئے اس نے نرمی سے کہا، جبکہ اس کے جواب پر مصطفیٰ صاحب نرمی سے مسکرا دیے۔ میں نہیں جانتی کہ ماں باپ کیسے ہوتے ہیں، مگر میرے لیے آپ صرف ماں باپ ہی نہیں، سب سے بہترین دوست بھی ہیں، میرا سب کچھ۔ اس کے الفاظ نے باہر شل سے کھڑے شخص کے چہرے سے سارا خون نچوڑ لیا تھا، جبکہ دستگیر نے چہرہ پھیر کر اس کو دیکھا جس کی ساری کائنات بس اس کے باپ کے گرد گھومتی تھی، جس کے لیے اس دنیا میں کوئی اور معنی نہیں رکھتا تھا۔ اب باہر چلیں، سب پہلے ہی بہت پریشان ہیں اور آپ نے بالکل پریشان نہیں ہونا۔ ان کا بازو نرمی سے تھام کر وہ مسکراتے ہوئے کہہ کر ان کے لیے دروازے کی جانب بڑھ گئی۔ آہٹ محسوس کر کے مرتضیٰ صاحب ساتھ راہداری کی جانب بڑھ گئے، جبکہ دستگیر چہرے پر پھر سے وہی سرد بیگانہ تاثرات لیے ان دونوں کے پیچھے اسٹڈی سے نکل کر ہال کمرے میں آ گیا۔ ان لوگوں کو آتا دیکھ کر فیروزہ اور ماریہ بیگم نے رکتی سانس سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ پانی چاہیے آپ کو؟ ان کو صوفے پر بٹھاتے اس نے آہستگی سے پوچھا۔ اس کے سر پر ہاتھ رکھتے مصطفیٰ صاحب نے اس کا سر تھپتھپا کر نفی میں سر ہلایا اور اس کو اپنے سامنے والے صوفے پر بیٹھ جانے کا اشارہ کیا۔